अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात करते हैं मसाइल के हवाले से। सुबह के वक्त कोशिश होती है हल्के फुल्के अंदाज से मामलात पर गुफ्तगू की जाए। माह मुबारक का सिलसिला जारी है और माह मुबारक के हवाले से कोशिश ये रही कि प्रोग्राम में मुख्तसरन ही बात की जाए, क्योंकि इस वक्त ना ये मैंडेट है और ना ये प्रोग्राम ऐसा है कि इसमें ज़्यादा तफसीलन मामलात पर गुफ्तगू की जा सके। सवालात आपके बेपनाह मौसूल हो रहे हैं और ख़ास तौर पे माह मुबारक के हवाले से। तो कोशिश हमारी ये होती है कि जो जुमे का हमारा प्रोग्राम अमूमन होता है उसमें जो दीनी नौइयत के मामलात हैं वो ज़ेर बहस आते हैं। तो कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस हवाले से खुसूसी प्रोग्राम्स रखे जाएँ और जो देखने वाले अपने सवालात भेजते हैं उसके ऊपर जो है वो एक नशिस्त रखी जाए जिसमें उलमा कराम को यहाँ मदऊ किया जाए और उनसे आपके सवालों पे फ़र्दन गुफ्तगू की जा सके। तो ये तो जी एक चीज़ थी जिसकी वजाहत ज़रूरी थी, और इसके अलावा बहुत सारे पैगामात और दीगर मामलात पर मौज़ूआत के हवाले से मौसूल हो रहे हैं। इस वक्त जो ख़ास तौर पर जारी सियासी सूरत हाल है और उससे भी बढ़कर तशवीशनाक सूरत हाल हमारी मईशत की है, उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। ख़बरों से यकीनन आप बाखबर होंगे ही। पहले ये बात कहना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता था, मैं हमेशा इस बात की वजाहत करता हूँ कि उस वक्त ज़राए इब्लाग इतना तेज़ नहीं था, और अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है तो लम्हों में ख़बर जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाती है। तो यकीनन आप इस चीज़ से अब तक बाखबर हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए तो ये प्रोग्राम इसीलिए है कि आपको बाखबर रखा जाए। डॉलर के हवाले से जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने गुज़िश्ता प्रोग्राम के अंदर बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई है कि इसके क्या नुकसानात होंगे, और क्योंकि जिस तरह की पॉलिसियाँ अडॉप्ट की गई थी उसके नताइज अब या नुकसानात हैं अब नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो बहरहाल अब जो कुछ हुआ है सियासी मामलात आपके सामने हैं। जो मुहाज़राई इस वक्त जारी है सरासर इसमें नुकसान पाकिस्तान का है और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का है। ये सियासी जोड़ तोड़, अपने मफादात के लिए कुर्बानियाँ देना या आइन को मुअत्तल कर देना, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसके बहुत सारे सियासी पहलू हैं, आइनी पहलू हैं, जिसके ऊपर आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देख रहे हैं गुफ्तगू हो रही है। लेकिन हमारा जो इस वक्त कंसर्न है, हम जिस वजह से ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं वो ये कि ये अगर मौशी सूरत हाल इसी तरह रही और अगर कोई हुकूमत तश्कील ना पा सकी या अगर ये आइनी बहरान मज़ीद संगीन हुआ तो बहुत संगीन नताइज इसके बरामद होना शुरू हो जाएंगे। बहरहाल खुदा से खैर की ही दुआ करते हैं और उम्मीद रखते हैं, वरना जिस नहज तक ये हुक्मरान मुल्क को ले आए हैं, बस ये इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है कि खुदा ताला की सिर्फ कोई रहमत ही है हम पर कि जो सिलसिला जारी सारी है। बहरहाल आज कोशिश करेंगे जो मईशत के हवाले से मामलात हैं उसके ऊपर ज़रा गुफ्तगू की जाए। बड़े ख़ास मेहमान आज क्योंकि स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, उनसे इन तमाम मामलात पर फ़र्दन गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। अतीकुर रहमान साहब तज्ज़ियाकार हैं, वैसे तो बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू होती है, लेकिन ख़ास तौर पे जब मईशत के हवाले से बात करनी हो तो हम उन्हें मदऊ करते हैं। आप एक बेहतरीन कॉलमिस्ट भी हैं। मईशत के हवाले से जो आपकी पेशगोइयाँ रही हैं माजी में वो दुरुस्त साबित होती हैं, और तजर्बे की बुनियाद पे क्योंकि सारी बातें कही और लिखी जाती हैं, तो अतीक भाई को आज मदऊ करने का मकसद भी यही है कि इन सारे मामलात पर उनसे गुफ्तगू की जाए। अतीक भाई, मैं आपको बड़ा शुक्रगुजार हूँ प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान इमरान अली साहब तज्ज़ियाकार हैं। हमारे प्रोग्राम्स में आप इससे पहले देख चुके हैं, उनकी गुफ्तगू सुन चुके हैं। आज एक दफ़ा फिर यहाँ पर उन्होंने ज़हमत दी है। इमरान अली साहब को खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया इमरान अली ज़ुबैरी साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। अतीक भाई, सिलसिला कहाँ से शुरू किया जाए? एक बड़ा तवील अरसा हो चुका है, ये तमाम मामलात देखते आए हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर इसका जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझना बड़ा मुश्किल है कि जो पॉलिसीज़ में तसलसल की हम हमेशा बात करते आए हैं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं और ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी वज़ा नहीं कोई कर सका जिससे ये पता चल सके कि आने वाले वक्त में आपकी समत क्या होगी और मईशत आगे कैसे लेके जाएंगे। आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है कि सिलसिला कैसे आगे बढ़ेगा? मैं चाहूँगा इसको ज़रा हमें समझने में मदद दीजिए। जी जी, बहुत शुक्रिया यासिर। बहुत अच्छी बातें आप कर रहे थे, मैं सुन रहा था, उसमें से मैंने एक पॉइंट लिया, उस पर भी बोलना चाहूँगा। लेकिन आपका जो सवाल है वो बड़ा मेजर है कि मईशत के मसाइल और मईशत किस सिम जा रही है।
اس کا ون لائنر تجزیہ میں آپ کو کر کے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے، آپ کو یاد ہے کہ جب بھی آپ کے ساتھ میں نے پروگرام کیے ہیں، ایک بات پہ ایمفسائز کیا ہے کہ پولیٹیکل کنڈیشنز اور پولیٹیکل موٹیویشنز کچھ بھی ہوں، ہماری پرائیورٹی پاکستان کی اکنامک ہونی چاہیے۔ ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، ہم بلو دا پاورٹی لیول بھی ہیں، یہ سب باتیں اتنی پرانی اور اتنی گندی ہیں کہ ان کا تذکرہ کرتے کرتے منہ میں بھی ایک کڑواہٹ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ کیا ہوا ہمیں کہ ہم نے اپنی معاشی ترقی کی طرف دھیان نہیں دیا اور ہم نے اپنی معیشت کو کیوں نہیں سدھارا۔ آج بھی ہم ایک باہر کے قرضے کو لے کر اپنی فسکل ڈیفیسٹس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ اکنامک چارٹر پہ بات کی ہے، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ بھائی کچھ بھی کر لو، کتنے بھی لاؤڈ ہو جاؤ، کتنا بھی نوائز پیدا کر لو، کتنی بھی انسرٹنیٹی ہو، ہر ملک میں ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ڈیموکریسی نام ہی اسی کا ہے کہ کسی بات پہ ایگری کرنا تو کسی بات پہ نہیں ایگری کرنا، جس پہ نہیں ایگری کرنا اس پہ شور مچانا، اپنی بات کو منوانا، یہ سارے چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور ترقی یافتہ ممالک میں بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے، غیر ترقی یافتہ ممالک میں تھا، لیکن ان کی پرائیورٹی ایمفسس کر کے کہوں گا اکنامی کا چارٹر ہوتی ہے، اور ایک کنسنسس ہوتا ہے کہ یار ہم نے جو بھی کچھ کرنا ہے نا، ہم نے جب اپنے ملک کی معیشت پہ بات کرنی ہے نا تو بہت دھیان سے کرنی ہے، بہت سیریسلی کرنی ہے، اپنی معیشت کو صحیح ڈائریکشنز پہ لے کے جانا ہے۔ اب اکنامک چارٹر نہیں رہا تو آپ نے جو کچھ بیان کیا میں اسے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، اس کا خمیازہ پوری قوم اور خاص کر کے عام آدمی برداشت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف بات آ رہی ہے کہ آج کل چرچہ بڑا ہے کہ پاکستان کی اکنامی میں ایک پرابلم بہت بڑا آیا ہے اور وہ ہے ڈی ویلیویشن آف دا روپی، ٹھیک ہے۔ آج اب کل کیا ہونے جا رہا ہے، جو ریٹس ہیں وہ 188 تک جا چکے ہیں، اور ٹریمنڈس کرائسس ہے روپی کے اوپر اور پریشر ہے۔ اس کی وجوہات لوکل کم اور انٹرنیشنل زیادہ ہیں، انٹرنل کم اور ایکسٹرنل زیادہ ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے اچھی طرح سے کہ انٹرنیشنل انفلیشن ہے اس وقت، آئل کے پرائسز اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہے ہیں اور بڑھ بھی رہے ہیں، ہم آئل امپورٹ کرتے ہیں، لا محالہ ہمارے امپورٹ بل پہ اس کا بوجھ پڑتا ہے۔ دوسری طرف ہم کول فائر پاور پلانٹس لے کے بیٹھے ہیں، ہمیں کول امپورٹ کرنا پڑتا ہے، آئل کے ساتھ ساتھ ہم کول بھی امپورٹ کر رہے ہیں، ہمیں بہت ساری دوسری کموڈیٹیز کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے جس میں پام آئل بھی شامل ہے، اور میں ایک لمبی لائن، ہم اپنا را مٹیریل بھی امپورٹ کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم ڈالر میں پے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں انٹرنیشنل کرائسس میں اس کی صورتحال یہ بن گئی ہے کہ یہ سب کموڈیٹی مارکیٹس اور آئل مارکیٹ، کول مارکیٹ، پام آئل مارکیٹ، یہ سب کی سب انفلیشن کی ایک انتہا پر ہے، لہٰذا اس کا اثر ہمارے پیریٹیز آف پیمنٹ کے پریشرز بلٹ ہوتے ہیں، اور ہمارا روپی شیڈ ہوتا ہے اور ڈالر اسٹرانگ ہو رہا ہے کیونکہ امپورٹ بل پہ ایک پریشر ہوتا ہے۔ اچھا، یہ سارا کچھ ہونے کی وجہ سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں بڑی اہم ہیں، اور ان میں سے ایک چیز میں بڑے آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس بحث کو کس طرح سے سمیٹا جائے، کہ یہ سارے کے سارے لوکل سرکمسٹانسز نہیں ہیں، یہ انٹرنیشنل سرکمسٹانسز اور ان کے ایفیکٹس اور وہ سرکمسٹانسز اور وہ پریشرز ہیں جو ہم پہ پڑے، جس کی وجہ سے ہمارا روپی ٹریمنڈسلی انڈر پریشر ہے اور شیڈ ہو رہا ہے، اور ڈالر مستقل ڈیلی بیسس پہ جو ہے نا انکریز ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کموڈیٹی پرائسز، آپ دیکھیں آئل کے پرائسز، آپ یہ جب تمام چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہم تو ایک امپورٹنگ کنٹری ہیں، تو بیلنس آف پیمنٹ ہمارا جو ہمیں پیمنٹ کرنی ہوتی ہے ان کو کرنے، وہ ہم ڈالرز کے تھرو کر رہے ہیں، تو فارن ایکسچینج ریزروز پہ اس کا اتنا بڑا اثر پڑ رہا ہوتا ہے کہ جہاں ایک طرف ڈالر ہمارا انکریز ہو رہا ہے اور روپی شیڈ ہو رہا ہے، دوسری طرف ہمارا فارن ایکسچینج، ایکسٹرنل فارن ایکسچینج بھی اور لوکل فارن ایکسچینج بھی ہمارا، وہ سب کا سب نیچے کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ بیچ میں آ جاتی ہے ایک بات، ڈیٹ سروسنگ، ہمیں اپنا لون بھی پے کرنا ہے اور اس پر جو سود چڑھا اسے بھی پے کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے سرکمسٹانسز مل کر ایک بہت ہی ڈیکینگ کنڈیشن کی طرف لے گئے ہمیں، اور کروشل صورتحال میں ابھی بھی کہتا ہوں خوددارہ
عقل کے ناخن لو, سوچو. آپ ضرور رہنما ہیں, سیاستدان ہیں, ملک کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں, کوئی کسی طرف ہے, کوئی کسی طرف ہے, لیکن ایک بات کا خاص دھیان رکھیں کہ اکانومی آپ کی پرائیورٹی ہے. میں سوال پوچھ رہا ہوں, آخری بات آپ سے یاسر, میری بات لمبی ضرور ہو رہی ہے لیکن میرے جذبات اس میں سچائی کے ساتھ شامل ہے, بینگ این اکنامسٹ اینڈ بینگ اے بزنس مین, کہ کون اکنامی پہ بات کر رہا ہے. میرے تو کان دکھ گئے, سوائے ایک دوسرے کے لان تان, نوائز اور لاؤڈ ہونے کے, کسی نے ملک کی معیشت پہ کھل کر, دب کر, جم کر بات نہیں کی. جیسے میں زبردستی بات کر رہا ہوں اور آپ سے ٹائم مانگ رہا ہوں, مجھے بات کرنے دو. بالکل ٹھیک ہے, بالکل آپ نے ٹھیک کہا, یہ بات درست ہے کہ یہ شاید ترجیحات میں شامل نہیں ہے, اور جب غیر سنجیدہ لوگ موجود ہوں گے تو پھر توقع نہیں رکھی جا سکتی. یہ ذاتی مفادات کو ملکی مفادات کے اوپر ترجیح دینا, یہی وجہ بنی ہے کہ جو حالات اس نہج تک پہنچے. عمران علی زبیری صاحب, فرمائیے گا, صورتحال کا آپ بھی یقیناً جائزہ لے رہے ہیں, اور یہ جو سیاسی ماحول ہے اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اب غلطیاں تو ہر طرف سے ہو رہی ہیں, لیکن اس میں جو سب سے افسوسناک چیز ہے, میری اپنی ذاتی رائے, ہو سکتا ہے میں اس کے اوپر غلط ہوں, یہ جو نا تجربہ کاری اور جو میچورٹی ہے, اس کا بہت سیریس امپیکٹ ہے اور بہت زیادہ اس کا نقصان ہوگا. یہ شاید ساری سیاسی جماعتوں کے لیے ہے, اور اگر یہ معاملات کو نہیں قابو کر سکے تو یہ ڈیمیج اتنا سیریس ہو چکا ہے آلریڈی, اس کے اتنے سیریس کانسیکوینسز ابھی آنے والے ہیں کہ شاید ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس کا اندازہ نہیں ہے. میں چاہوں گا اس کے اوپر ذرا اپنا تجزیہ جو ہے وہ پیش کیجیے. جی, آپ کی بات میں ایگری کرتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کوئی کافی عرصے پہلے ایک پرائم منسٹر صاحب آئے تھے, معین قریشی صاحب, امریکہ سے. یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ ایک باہر سے پرائم منسٹر آیا, وہ ہم پہ مسلط کیا گیا, اس کا NIC پرائم منسٹر بننے کے بعد بنا. اب آپ ذرا غور کریں کہ وہ تاریخ دوبارہ دہرائی گئی. میں ہمیشہ جب بھی آپ کے پروگرام میں آیا, میں نے صرف ایک بات پہ بہت فوکس کیا, وہ ہے ایجوکیشن. کبھی ہم نے اپنی ایجوکیشن پہ توجہ ہی نہیں دی. آپ معیشت کر لیں, آپ گورنمنٹ کر لیں, آپ سسٹم کریں, ایجوکیشن نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. جتنے پارلیمنٹ میں پہنچے تھے اسکول سے ہی آئے نا, شاید اسکول سے آئے. دوسری بات میں سوچ رہا تھا کل بھی کہ ہم بات کرتے ہیں آئین کی. ٹھیک ہے, آئین ہے کیا؟ آئین یہ سمجھ لے کہ ایک طریقہ کار ہے کہ کس طرح ملک کو چلایا جائے گا. ٹھیک ہے, ملک اہم ہے یا آئین اہم ہے, پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. جب فیصلے آتے ہیں ملک کی فیور میں, وہ تھوڑے بہت اگینسٹ ہوتے ہیں آئین کے, تو میں اس حق میں ہوں ایز اے پاکستانی کہ ملک کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے. آئین بعد میں ہے, پہلا بڑا ملک ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ڈیموکریسی. آپ بلیو کی جتنے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے نا, ان سے دستور پاکستان آپ پوچھ لیجئے, علی بیبن نہیں پتا ہوگا. میں 100% یہ کہہ رہا ہوں بات. ان کا کوئی منسٹر لینا ہے آپ, پرانے منسٹر یا موجود دستور پاکستان کسی کو نہیں پتا, شاید پڑھنے کی زحمت بھی نہ کی. جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہیں, لیکن جمہوریت وہاں رکھی جاتی ہے جہاں ایجوکیشن ریٹ اچھا ہوتا ہے, جہاں لوگ جمہوریت کو سمجھتے ہیں. آپ یہاں دیکھیے کہ کیا ہوا پارلیمنٹ میں, کیسے پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے. ہم جو ملی نغمے بڑے کہتے ہیں, ہم یعنی کہ زندہ قوم, پائندہ قوم. کیا آپ نے ثبوت دیا یہ ہونے کا؟ آپ کی پارلیمنٹ نے یہ دیا کہ میں ہی جانتا ہوں جو میری پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے نا, وہ 22 کروڑ عوام کو شو کر رہی ہے. ویسے وہ ممبر پارلیمنٹ ہے, ممبر قومی اسمبلی نہیں ہے, وہ اب حلقے کے تمام نمائندوں کو شو کر رہے ہیں. کیا حرکتیں کی ہیں؟ جس کے پاس 2.5-3 ارب ہوئے وہ تو پرائم منسٹر پاکستان بن سکتا ہے یار. آپ سوچیں نا, 2.5 ارب 3 ارب روپے جس کے پاس ہوں, وہ پارلیمنٹ میں بندے خریدے, پرائم منسٹر پاکستان بن جائے. یہ ہمارا المیہ ہے اس ملک کا, یہ المیہ اس ملک کا. جب تک عوام باشعور نہیں ہوگی, یہ لٹیرے سیتا ملک کو تباہ کرتے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ان کی اس حرکت سے آپ کی اسٹاک مارکیٹ ڈسٹرب ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عمران علی زبیری صاحب, ایک چیز کا تذکرہ یہاں ضروری ہے, ویسے تو آپ نے نشاندہی کر دی ہے, بالکل یہ بات درست ہے کہ یہ میں ہمیشہ ہی اپنے پروگرامز میں بات دہراتا ہوں کہ یہ سسٹم کے بینیفیشری ہیں. یعنی کہ اگر یہ لوگوں کو غیر تعلیمی یافتہ یا اگر جہالت پر رکھیں گے تبھی یہ منتخب ہو کر یہاں تک پہنچیں گے. تو یہ کبھی بھی, چاہے کوئی بھی حکومت ہو, بشمول یہ جو اس وقت موجودہ حکومت تھی ابھی جو گئی ہے, یہ بھی اس میں شامل ہے جو کبھی بھی وہ سسٹم لاگو نہیں ہونے دے گی جس سے لوگ تعلیمی یافتہ یا باشعور ہوں گے. کیونکہ اگر وہ ہو گئے
تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ منتخب ہو کر ایوانوں میں نہیں پہنچ سکتے. تو سب سے پہلے تو آپ کو اس چیز کو چیلنج کرنا پڑے گا کہ آپ نے جو اسٹیٹس کو ہے اس کو کیسے ہلائیں گے, کیسے گرائیں گے, کیونکہ جب تک یہ سارے کے سارے نہیں جائیں گے تب تک وہ جو تبدیلی حقیقی معنوں میں وہ کہ یہ تو سیاسی نعرہ بن چکا ہے, اب تک بظاہر مذاق سا لگتا ہے, لیکن وہ تب تک نہیں ممکن ہو سکتی جب تک آپ ایجوکیشن کے سسٹم کو بحال نہ کر سکیں. جی دیکھیے, ایجوکیشن سسٹم صحیح کس طرح ہوگا, آپ کا پہلے تو ٹیچر کوالیفائڈ لانا ہوگا. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل لیتا ہوں کینیڈا امریکہ کی. وہاں جو بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے, ان کو یہ بتایا جاتا ہے واٹ از یور ووٹ, واٹ از یور ووٹ آف امپورٹنس. یہ سب چیزیں ان کو سکھائی جاتی ہیں بچپن میں کہ جو آپ کا ووٹ ہے اس کو انگوٹھا نہیں لگا رہے ہیں یا کوئی اسٹیمپ نہیں لگا رہے ہیں, یہ آپ کے فیوچر کا فیصلہ کرے گا. ہمارے ملک میں یہ چیز نہیں ہے. جب تک ایجوکیشن کو یہ ٹریک پہ نہیں لائیں گے تو اس کے لیے عوام کو خود بھی کام کرنا ہوگا نا. دیکھیے, آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں, آپ کو سوال کرنا چاہیے. جیسے چھوٹی سی ایک بات میں اور کرتا ہوں, اب زیادہ تو کراچی کی بزنس سٹی ہے, ریونیو جنریٹ کر رہا ہے. کسی پولیٹیکل پارٹی نے کراچی کے مسائل رکھے ٹیبل پہ کہ جی ہمیں منسٹری نہیں چاہیے, ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے, اب ہمیں کراچی کے مسائل حل کرو. کراچی کے عوام 22 کروڑ میں سے 2.5 کروڑ صرف کراچی کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, میگا سٹی ہے آپ کا, بزنس ہے آپ کا, تمام کلچر کے لوگ, تمام لینگویج کے لوگ یہاں رہتے ہیں. میں تمام پاکستان کی جو زبانیں ہیں, تمام پاکستان جو کلچر ہے, ان سب کی عزت کرتا ہوں. چاہے پنجابی لینگویج ہو, پختون ہو, بلوچ ہو, سندھی ہو, جو بھی ہو, وہ سب میرے قابل احترام ہے کیونکہ میرے ملک کا اثاثہ ہے. کراچی کے بندے کے ساتھ تھوڑی سی پرابلم بتاؤں میں آپ کو یہاں سے, شاید آپ اس بات سے ایگری کریں یا نہ کریں, لیکن میں ایک بات بتا دوں, میں کراچی کا ہوں نا, مجھے پنجابی نہیں آتی, مجھے سندھی نہیں آتی, مجھے پشتو نہیں آتی, مجھے بلوچی نہیں آتی. میں کراچی سے باہر نکل کے ایجوکیشن نہیں لے سکتا, کچھ بیریئر آ جاتے ہیں نا. اچھا, جتنی اور لینگویجز ہیں ان سب کو اردو آتی ہے, وہ کراچی میں آ کے ایڈمیشن بھی لیتے ہیں, چاہے جاب بھی کرتے ہیں. میرا کہنا مقصد یہ ہے کہ میں نے ابھی تک کسی سے نہیں سنا کہ کسی نے یہ بولا کہ کراچی 2.5 کروڑ آبادی یا ایک انجینئرنگ یونیورسٹی اور ہونی چاہیے, ایک میڈیکل کالج اور ہونی چاہیے, صرف کراچی کے ڈومیسائل پہ, کراچی کے میٹرک پہ ایڈمیشن ملے گا. کسی نے آج تک یہ نعرہ نہیں لگایا کراچی میں ایک ہارٹ کا ہاسپٹل ہونا چاہیے. اب ہارٹ میں گیا تھا, میں دیکھ کے یہاں سے رونٹے کھڑے ہو گئے تھے. بالکل ایسا ہی یار, ہارٹ کے پیشنٹ کو 2 سے 3 منٹ سروائیو کے ملتے ہیں, وہ بیچارے کھڑے میں جگہ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. یعنی آپ اتنی لاپرواہی شہر میں ہو رہی ہے نا, کسی پولیٹیکل پارٹی نے ایشوز نہیں اٹھائے. جی, میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, اب آئین کی بات کرتے ہیں, کیا آئین اجازت دیتا ہے کرپشن کرنے کی؟ جب آپ کرپشن کر سکتے ہیں تو پھر ملک کو بھی چلنے دیجیے. آپ جب انسان بن جائیں, میں سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں, جب آپ انسان بن جائیں کہ جی ہم کرپشن نہیں کریں گے, تو پھر آپ آگے بات کر لیجیے یہ آئین کے خلاف کام ہو رہا ہے. وہ کام ہونے دیجیے جو ملک کے فائدے کے لیے آئین کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. عتیق بھائی, ذرا اس کا بھی تذکرہ ہو جائے کہ معاشی حالات جو ہیں یہ ہمیشہ مشکل میں ہی رہے ہیں, اور یہ خدا تعالیٰ کی بڑی مہربانی رہی ہے کہ کووڈ کی وجہ سے جو نقصانات پوری دنیا میں ہوئے وہ شاید ہمارے ملک میں نہیں ہوئے, اور محض اس کے فضل و کرم سے ہم بہت جلد ہی ریکوری کے اوپر آ گئے. لیکن یہ جو ہمارے فیصلے ہیں یا ہماری ضد ہے, جو ہماری انا ہے, اس کی وجہ سے جو نقصانات ہمیں ہو رہے ہیں, اس سے کیسے ہم چھٹکارا حاصل کریں؟ کیونکہ بڑی مشکل سے یہ سلسلہ ایک دفعہ پھر ایسا بظاہر لگتا تھا کہ شاید ابھی سٹارٹ ہو جائے گا, کیونکہ مسائل تو اپنی جگہ موجود تھے, کوئی بھی چیز ٹھیک کام نہیں کر رہی تھی. یہ کیسے معاملات کو ٹھیک کر پائیں گے اگر لوگ آپ کے پاس نہیں ہوں گے؟ کیونکہ پاکستان اتنا بڑا ملک ہے, جیسے ابھی عمران علی زبیری صاحب فرما رہے تھے کہ صرف 3 کروڑ کے قریب ہی لوگ جو ہیں نفوس صرف شہر کراچی کے اندر آباد ہیں, اور المیہ یہ ہے کہ جو اس شہر پوری ملک کو سہارا دیتا ہے, اکانومی کو چلاتا ہے, سب سے برا حال ہی اس شہر کا ہے. تو معاملات کو کیسے ٹھیک کیا جائے, یہ ذرا فرمائیے. ایک لے مین کی زبان میں, ابھی زبیری بھائی بات کر رہے تھے ایجوکیشن کی پروموشن پر, اور ایجوکیشن کا کافی برا حال ہے, اور ایجوکیشن کے پر کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے تو اس کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہوتا کہ کھل کر کرے. پرائیویٹ سیکٹر سے میرا تعلق ہے, اور کئی یونیورسٹیز جو کہ بڑی لیڈنگ یونیورسٹیز ہیں کراچی کی, ان کے بورڈ میں بھی میں ہوں. میرا ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو بچے پڑھتے ہیں نا ان یونیورسٹیز میں, ان بچوں کو بکش نالج سے نکال کر پریکٹیکل نالج کی طرف لانا ہے. کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں میری ہمیشہ ایک ہی بات ہوتی ہے, اور وہ بات یہ ہوتی ہے
کہ یہ جو یونیورسٹی سے بچے فارغ ہونے سے پہلے جب یہ فارغ ہو جائے نا اور جب کہیں جا کر لگیں، چاہے وہ فیملی اون بزنس میں جائیں، کوئی نیا انٹرپرینورشپ لیں یا جو بھی کچھ کریں یا کسی جاب پہ جائیں، تو ان کے پاس وہ بکش نالج کے علاوہ ایک پریکٹیکل مارکیٹ لیٹسٹ نالج ہونی ضروری ہے. یہ نالج نہیں ہوگی تو وہ کسی بھی بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کے فارغ ہو جائے تو کوئی قابل بچے نہیں کمپیٹ نہیں کر پائے. ہم اپنے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنی اکنامی کو ٹھیک کرنے کے لیے ان بچوں سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یوتھ کا بلک ہے ہمارے پاس. ان بچوں کو انٹرنشپس آفر ہونی چاہیے، کھلی انٹرنشپس. ہر انڈسٹری، ہر آفس، چاہے 4 آدمیوں کا آفس ہو، چاہے 400 آدمیوں کا آفس ہو، چاہے 4000 لوگوں کی انڈسٹری ہو، ان سب کے پاس یہ مینڈیٹری ہونا چاہیے اور یہ ضروری ہونا چاہیے کہ جو یونیورسٹیز کے بچوں کو بیچ میں ایک ٹائم ملتا ہے انٹرنشپس کرنے کا، ان کو آپ انٹرنشپ دیں. اور جب میں انٹرنشپ کی بات کرتا ہوں تو بات غور سے سنیے گا کہ جب یہ بچے انٹرنشپ میں آتے ہیں تو کسی کو فوٹو کاپی پہ لگا دیا جاتا ہے، کسی کو فون کالس کے جو وہ اس لیے نہیں آتے ہیں، وہ بی بی اے، ایم بی اے یا مینجمنٹ سائنسز پڑھ رہے ہیں، وہ اس لیے نہیں آتے، وہ اس لیے آتے ہیں کہ جس شعبے کی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اس شعبے کے تحت وہ آپ کی انڈسٹری میں آئے تو وہ اس مشین کی میکینزم سیکھنا چاہتے ہیں پریکٹیکلی اور ان پرابلم سے گزرنا چاہتے ہیں جو ان کو پتا ہو کہ جو انہوں نے پڑھے ہیں وہ کس طرح سے سالو ہوتے ہیں. ایک بات سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اپنے ایجوکیشن بجٹس کو انکریز کرنا ہوگا. تیسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، جب میں ان کے بورڈز میں بیٹھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ there is a vast difference, there is a big gap, tremendous gap between a good education institutions and a bad education institution. Bad education institutions وہ ہوتی ہیں جہاں بچوں پہ توجہ نہیں دی جاتی، جن پہ صرف فیسوں پہ توجہ دی جاتی ہے، اور اچھی وہ ہوتی ہیں جو بچوں کے ساتھ فیس بھی لے رہے ہوتے ہیں، پڑھاتے ہیں. الحمدللہ ہمارے شہر میں ایسی بڑی لیڈنگ یونیورسٹیز ہیں جو بچوں کو کچھ انسان بنا رہی. ایک بات جو ضروری ہے وہ یہ کہنے کی ہے کہ جو فلنتھراپسٹ ہے، جو سی ایس آر کر رہے ہیں، وہ اپنے سی ایس آر کے لیولز کو تھوڑا سا بڑھائیں، کیونکہ پروردگار ان کے پروفٹس بھی بڑھا دی. وہ اسکالرشپس آفر کریں ان بچوں کو جو انٹرسٹ پڑھ سکیں. میں چاہوں گا یہیں سے گفتگو کا آغاز کروں. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک یہاں پر مجھے لینی ہوگی اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی کچھ ملک کے معاشی نظام کے حوالے سے، صورتحال کے حوالے سے، اور اس وقت تعلیم کی صورتحال ہے. ظاہر ہے کہ جب معیشت ترجیحات میں شامل نہیں ہے تو تعلیم کیسے ہو سکتی ہے. اور یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو کبھی بھی پاکستان میں دعوے تو سب نے کیے. یہ بھی جو حکومت ابھی گئی ہے بہت بلند و بانگ دعوے اس کے اوپر کیے گئے کہ تعلیم کا جو نظام ہے یا یکساں تعلیمی نظام ہے رائج کیا جائے گا، اور نہ جانے کتنے وعدے کیے گئے، لیکن اس پہ پورا کوئی بھی وعدہ نہیں ہو سکا. اور اس کی وجوہات تو بہت ساری ہیں، بہرحال اس کے اوپر تو بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو یا آنے والی بھی جو کوئی حکومت ہوگی، یقیناً اس شعبے کے اوپر کام کرنا جو ہے وہ ترجیحات میں شامل نہیں ہوگا. اور اس کی وجہ کیا ہے جس کے اوپر کچھ دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی. عتیق بھائی، آپ فرما رہے تھے کہ اب ایک ایسا تعلیمی نظام وضع کرنے کی ضرورت ہے جس میں بچوں کو پریکٹیکل ایجوکیشن دی جائے. اب ہو یہ رہا ہے کہ چاہے ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں یا کوئی بھی اور دیگر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، بچوں کو وہی تعلیم دی جا رہی ہے جو 60 کی کتابوں یا 70 کی کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں. اب ڈاکٹرز کا حال یہ ہے کہ جو موجودہ ٹیکنالوجیز ہے، یہ جو جتنی بھی اب جدتیں آ رہی ہیں اس سے بالکل لا علم ہے. وہی جو ساری باتیں پڑھتے آئے ہیں سلسلہ وار، اسی کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو کیسے معاملات آگے بڑھیں گے، یہ فرمائیں. جی ہاں، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور یہ ڈیلیما بھی ہے. بات یہی ہو رہی تھی کہ میں نے اس بات پہ فوکس کیا تھا اپنی بات پہ کہ میں ووکیشنل ٹریننگ کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس ملک کے لیے. ووکیشنل ٹریننگ کی بات ہم بعد میں کر لیں گے. پہلی بات سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا ایجوکیشن کا انداز ہے نا، اس انداز میں ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ 50% بکش اینڈ 50% پریکٹیکل. پریکٹیکل تبھی ممکن ہے جب بزنس کمیونٹی بہت حوصلہ کر کے آگے آئے اور ان بچوں کو اپنی جگہ انٹرنشپس آفر کرے. جب انٹرنشپس جو کمپلسری اگر ہو جائیں اور آفر ہو جائیں تو بچہ پریکٹیکلی جا کر اپنی ایجوکیشن کے دوران اپنی اس چیز کو سیکھ لے جو وہ پڑھ رہا ہے. اور سب سے بڑا ایمفیسس جو ہے وہ یہ ہے
کہ آپ اکنامکس پڑھائیں، بے شک ایک رول ماڈل بنائیں اکنامکس کا، ایک آپ نے فنڈامنٹل آف بزنس پڑھا دیا، فنڈامنٹل آف اکنامکس پڑھا دیا، لیکن اب سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ کرنٹ نالج آف دی اکنامکس پڑھنا ہر بچے کے لیے کمپلسری ہو، کہ اس کو پتا ہو کہ پاکستان کی معیشت کیسے آگے بڑھ سکتی ہے، اس کا کیا کنٹریبیوشن ہے۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ایک سوال ہے بڑا امپورٹنٹ، اور اس سوال کو میں آگے لانے کے لیے یہ بات کر رہا تھا، تمہید باندھ رہا تھا کہ پاکستان کا ایک فیوچر کرائٹیریا اپنی اکنامک کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیے ون لائنر، ہم بیسیکلی ایک ایگریکلچر پروڈیوس کنٹری ہیں، ہمیں اس ایگریکلچر پروڈیوس کو پروموٹ کرنا ہے کہ ہم بیک فٹ پہ کیوں چلے گئے، ہمیں پھر فرنٹ فٹ پہ آنا ہے۔ پاکستان لیڈنگ کاٹن ایکسپورٹر ہوتا تھا دنیا میں، پاکستان ویٹ کا لیڈنگ ایکسپورٹر ہوتا تھا، پروڈیوسر ہوتا تھا، بہت ساری چیزیں، ایک بڑی لمبی بات ساری یہی ہے کہ ہم لوگ ایگریکلچر پروڈیوسنگ کنٹری ہیں، ہمیں اپنے ایگریکلچر پروڈیوس کو کسی نہ کسی طرح میکینزمز کے ذریعے، انوویشنز کے ذریعے، فائنینسنگ کے ذریعے، فارمرز کو مضبوط کرنے کے ذریعے، انسینٹیوز دینے کے ذریعے، فرٹیلائزرز فراہم کرنے کے ذریعے اپنے ایگریکلچر پروڈیوس کو بڑھانا ہے، ون ہینڈ۔ آن دی ادر ہینڈ ہم ایک طرف انڈسٹریل اسٹیٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ دیکھیے ان امپلائمنٹ کو اگر آپ نے ایبزارب کرنا ہے اور اس ان امپلائمنٹ کے گوشت کو ختم کرنا ہے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ انڈسٹریلائزیشن کو پروموٹ کرنا پڑے گا۔ پچھلے دنوں گورنمنٹ کی بڑی اچھی پالیسیز آئیں، اب مجھے نہیں پتا وہ پالیسیز کنٹینیو ہوں گی، کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، جس پہ انہوں نے آئی ٹی پہ ٹیکس ہالیڈے دے دی، یا آپ آئی ٹی پہ کچھ بھی کریں، آپ کو گورنمنٹ انسینٹیو دے رہی ہے کہ آپ کو کوئی ٹیکس ویکس نہیں دینا، آپ بس اس کو پروموٹ کریں کہ پاکستان کو آئی ٹی میں بہت آگے جانا۔ اسی طرح دوسرے سکھ انڈسٹریز پہ بات کری، ویلیو ایڈڈ پہ بات کری، نئی انڈسٹریز لگانے پہ انسینٹیوز دیے، فکس ٹیکس کیا، یہ بڑا زبردست کام تھا پچھلی حکومت کا، جس نے انڈسٹریلائزیشن کو پروموٹ کرنے پہ کام کیا۔ دو ایسپیکٹس پہ اگر قوم سوچے اور کام کرے تو ہر بچہ کسی نہ ایک رخ کی طرف جا سکتا ہے، اپنی ایگریکلچر پروڈیوس کو پروموٹ کرنا ہے اور دوسری طرف اپنی انڈسٹریلائزیشن کو آگے لے کے جانا ہے۔ یہ سولوشن ہے، اور یہ سولوشن تبھی آئے گا جب ہم بکش نالج سے اپنے بچے کو نکال کر پریکٹیکل نالج پہ لے کر آئیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عمران علی زبیری صاحب فرمائیے گا کہ جیسے بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات ہوئی ہے، پوری دنیا میں ایک ریولوشن آ چکا ہے، ترقی یافتہ ممالک اور ترقی پذیر ممالک میں بھی بڑی تیزی سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، لیکن ہم کیونکہ تیسری دنیا کے ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے، جہاں غربت، افلاس، جہالت، یہ سارے مسائل ہیں، اور المیہ یہ کہ جو یہاں پہ حکومتیں بھی بنتی ہیں نا، وہ سیاست اسی کے اوپر کر کے، اس سے فائدہ اٹھا کر جو ہے پھر وہ بنائی جاتی ہیں۔ تو اگر یہ سلسلہ رہتا ہے تو پھر کیسے جو ہے وہ کام آگے بڑھے؟ میں بار بار جو ہے وہ یہ سوال دہراتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر اپنی رائے دیجیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ تقریباً ناممکن نظر آتا ہے کہ جہاں پر لوگوں کے کھانے کے لیے نہ ہو، 2 وقت کی روٹی سے محروم کر کے لوگوں کو 1 وقت کی روٹی تک لے آئے ہوں، تو وہاں یہ ساری چیزیں کیسے ممکن ہو سکیں گی؟ کوئی ترقی یافتہ ممالک کے اندر تو ایک طوفان آیا ہوا ہے، ایک ترقی کا، ایک آئی ٹی کا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا، کہیں پہ اے آر کے اوپر کام ہو رہا ہے، کہیں اے آئی کے اوپر کام ہو رہا ہے، لیکن ہم لوگ تو اس سے بہت میرے صدیاں پیچھے چلے گئے۔ کیا نظر آ رہا ہے، یہ فرمائیے۔ دیکھیے یاسر، عتیق بھائی نے ایک بات بہت اچھی کہی تھی کہ ہمیں اپنی جو اسٹوڈنٹ ہیں جو تعلیم کو اس معیار پہ رہے کہ ایڈوانس اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی ان کی علم میں ہو، رائٹ؟ یہ ممکن کیسے ہے؟ آپ دیکھیے کہ پاکستان میں ہر ایک کے پاس موبائل اور انٹرنیٹ ہے۔ جی، ہم نے انفارچونیٹلی ہمارے جو ٹیچر ہیں میرے بہت قابل احترام ہیں، لیکن انکوالیفائڈ بھی ہیں۔ آپ کو اگر کرنٹ انفارمیشن چاہیے، آپ کو لیٹسٹ انفارمیشن چاہیے، آپ کو مغربی ممالک کے برابر دوڑنا ہے تو آپ کو ریسرچ پہ آنا پڑے گا۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی بد نصیبی بتاؤں میں آپ کو، اسکول لیول پہ، کالج لیول پہ، یونیورسٹی لیول پہ ریسرچ نہیں سکھائی جاتی۔ کتاب دے دی گئی ہے، آپ چل جائیں بڑے بڑے وہ کھلے ہوئے ہیں، مجھے علم ہے، بخوبی علم ہے، ان کے مزے سے نا رٹا لگاؤ 89-94% دس از ناٹ اے کرائٹیریا۔ آپ کو ہونا چاہیے ریسرچ، اسٹوڈنٹ کو اتنا ریگل ہے، اتنا کہ 10 ویب سائٹ کھولے وہ۔ اب دیکھیں میں سپوز میں ایک ٹیچر ہوں، اب میں یہ بولوں کہ جی کسی بچے کو کہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایگزامپل آپ کو بیئر کا آؤٹ لیٹ کھولنا ہے، آپ یہ بتائیں ایران میں اور سعودی عرب میں کیسے کھولیں گے آپ؟ اگر میں بولا امریکہ میں، 2 منٹ میں جگہ یہ لائسنس، آپ ایسی جگہ کہ اس کو دو کہ جہاں سے کان کھڑے ہو جائیں کہ اب مجھے 10 ویب سائٹ، ایران میں الاؤ نہیں ہے، سعودی میں الاؤ نہیں ہے۔
अब आप रिसर्च करो, एक वेबसाइट गवर्नमेंट ऑफ सऊदी, गवर्नमेंट ऑफ ईरान, इनकी वेबसाइट पे जाओ, आप जब रिसर्च देखोगे नहीं ना, अब आगे बढ़ ही नहीं सकते। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा में ये है, रिसर्च पे आना चाहिए। एक आप बात आपने कही थी अतीक भाई से बात करते हुए, कोविड के दिनों में हमारे इतना नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा मेरा इख्तिलाफ है, मैंने टीवी काफ़ी मैंने इस चीज़ को, लेकिन नुकसान वहाँ होता है जहाँ कुछ होता है। अमेरिका का नुकसान हुआ, इंग्लैंड का हुआ, वो बहुत स्टेबल थे। हम लोग तो स्टेबल है, हमारे पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं। बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना, और जो थोड़ा बहुत वो हमने संभाल लिया जाए, अल्लाह का करम हुआ। ठीक है, बिल्कुल। जल्जला आता है, एक बिल्डिंग है बड़ी फैंसी तैयार है, और एक कच्चा सा घर है, जो जल्जला आता है ना, तो नुकसान बिल्डिंग का होता है, कच्चे घर का नहीं होता है। बहुत से वही हमारा हाल है। लोग कह रहे हैं कि वाह सब ये पॉलिसी अच्छी थी सॉरी ये पॉलिसी अच्छी थी, ये पॉलिसी, नो वे, हमारे कुछ था ही नहीं खोने के लिए, हम बच गए इस मामले में। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। अब हम आते हैं, थोड़ा सा मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं अपने कराची के ऊपर, कि रैली मुझे बहुत अफसोस हुआ जब ये जो बार्गेनिंग चल रही थी ना, इतना अफसोस हुआ मुझे। कोई कह रहा कि हमें मिनिस्ट्री दे दें, कोई कह रहा हमें गवर्नरशिप दे दें, या कराची के लिए मुझे कुछ करो ना। यकीन करें, मैं घर से यहाँ आता हूँ ना, इतने खड्डे आते हैं, इतने खड्डे आते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकता क्या हाल कर दिया शहर का, कराची का, और क्या हाल कर दिया इस मुल्क का। जब आपकी ज़ुबैरी भाई बात ये है कि मैं आपसे यहाँ थोड़ा सा जो है वो इख्तिलाफ रखता हूँ, वो ये हमेशा से ही यही हाल था। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर पिछले 30 सालों में मैं सारी चीज़ें देखता आया हूँ, तो उससे पहले भी कोई आइडियल सिचुएशन यहाँ नहीं थी, जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये तो तरजीहात में कभी शामिल था ही नहीं, और ना है। अब जो सियासी जमातें हैं जो सियासत करती हैं, वो सबको इल्म है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि महज अपने मफादात के लिए होती है, करते आए हैं और करते रहेंगे। अब कराची से निकल कर आगे चले जाइए, सूरत हाल इससे भी ज़्यादा अबतर नज़र आ रही है। ये तो चलें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से हम बात कर लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ तो इसके बारे में भी बात नहीं। अब आप कराची से 125 किलोमीटर दूर जाएँ तो आपको लगता है कि आप 18वीं सदी में वापस चले जाएँ, जहाँ ना इंटरनेट का आपको कोई निशान मिलेगा, ना आपको सड़क के ऊपर खंबे नज़र आएंगे, सड़क का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इससे आगे आप बढ़ते चले जाइए, पूरे मुल्क की कमोबेश ऐसी ही सूरत हाल है। लेकिन ख़ास तौर पे शहर कराची की, अतीक भाई से कुछ देर पहले यहाँ पे माजी की बात हो रही थी, वो बिज़नेस एक्टिविटी हुआ करती थी, वो आहिस्ता 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 पूरी एक सोची समझी साजिश के तहत वो यहाँ से ख़त्म की गई। तो तरजीहात में कभी भी शामिल नहीं रहेगा और आगे भी नहीं रहेगा। अब यहाँ तो बात हो रही है पैराडाइम शिफ्ट की, क्योंकि सियासी जो कारनामे हैं वो आपने देख लिए। जो प्रिवेलिंग आपके पास जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो अनडेमोक्रेटिक लोगों से चलाने की कोशिश की जा रही है, नतीजा यही निकलेगा। जी देखिए, ऐसे अभी आप जब बात कर रहे थे, एक चीज़ मेरे जहन में आई कि जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे, तो उन्होंने एक स्कीम शुरू की थी लैपटॉप की, याद होगा आपको? जी जी। अच्छा, उसमें जो आउटस्टैंडिंग मार्क्स थे जिनके, वो फॉर्म भेजते थे, कोई लैपटॉप आ जाता। मेरे घर में भी आया, जी जी, मेरी भतीजी का और मेरे कज़न के घर पे भी आया। तो जब मैंने वो लैपटॉप देखा प्राइम मिनिस्टर का, तो मैंने ये देख के यकीन कि मुझे अफसोस हुआ। मैंने अपनी भतीजी से कहा था कि इससे बेहतर था प्राइम मिनिस्टर साहब एक सर्टिफिकेट पर अपने साइन करके भेज देते, वो ज़्यादा एहसास की बात थी। इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा खर्च हुआ है, और आप इंटाइटल नहीं थी, एजुकेशन के लिहाज से तो थी जी, लेकिन फाइनेंस के लिहाज से नहीं थी। पाकिस्तान में होना ये चाहिए कि जो भी लैपटॉप की स्कीम हो या कोई भी, वो होनी चाहिए गरीब के लिए, अमीर के लिए नहीं होनी चाहिए, चाहे वो टॉप क्लास स्टूडेंट क्यों ना हो। प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए या प्रेसिडेंट साहब को चाहिए कि अपने सिग्नेचर से एक सर्टिफिकेट स्टूडेंट के लिए बड़े एहसास की बात होती है। ठीक है, इस पर जितना पैसा बर्बाद हुआ है ना, गलत पॉलिसी। अच्छा, अभी हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है यहाँ से कि सिर्फ वो प्लानिंग की जाती है, वो चीज़ दिखाई जाती है जो लोगों को नज़र आए। कॉस्मेटिक चेंजेस किए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। और लोग भी हमारे चाहते भी शायद यही है कि ऐसी तब्दीली दिखाई जाए जिसमें उनको नज़र आए कि सड़क बनी हुई हो, खंबा लगा हुआ हो, उसके ऊपर लाइट जल रही हो, इसी के ऊपर खुश रहते हैं। क्योंकि ज़हनी पसमानदा लोग हैं, तालीम की कमी है, तो यही उनके लिए तब्दीली असाकी की तब्दीली है। तो ये अलमिया है। मैं अतीक भाई से इसमें शामिल गुफ्तगू कर लेता हूँ, क्योंकि मौजू ऐसा है, मईशत से निकल के ज़रा दूसरी तरफ चला गया। अतीक भाई, मैं चाहूँगा इसके ऊपर भी ज़रा लबकुशाई कीजिए, उस सूरत हाल का आप जायज़ा ले रहे हैं। अब ये कौमों के मिजाज होते हैं, अब जब कौम का मिजाज ना हो
کہ وہ آگے بڑھنے کی خود سے لگن اس میں ہو اور انہی لوگوں کو منتخب کر کے بار بار اپنے اوپر مسلط کرتے رہیں گے تو پھر کیسے نتیجہ نکلے گا؟ المیہ یہ کہ جو کچھ نقصانات ماضی میں ہوئے، جو لوگ اس کا کردار رہے، وہ آج پارٹیاں بدل کے ایک دفعہ پھر آپ کے اوپر مسلط کر دیے گئے، اور یہاں سے ابھی یہ بے دخل ہوئے ہیں، یہ پھر اگلی پارٹی بدل کے آپ کے سامنے پھر کسی اور پارٹی کے لیبل کے ساتھ کھڑے ہوں گے. فرمائیے. دیکھیے ایسا سب کو جو بھی ہوا ہے اس میں ایک سوچ تو بہت اچھے سے واضح ہو گئی. میں نے دیکھا ہے کہ چاہے کم عمر ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے بزرگ ہو، ایک سوچ تو ڈیولپ ہو گئی کہ کراچی شہر کے لیے اب سچ مچ بہت سیریس سوچنا ہوگا لوگوں کو. مثال دیتا ہوں کہ میرے شہر کراچی نے جس کو آپ نے اتنا بیمار کر کے ڈال دیا، اس بیماری کے باوجود آپ کے فیڈرل ٹیکسز میں 65% کا کنٹریبیوشن کی. آپ کے اس بیمار شہر نے لوکل ٹیکسز میں 95% کا کنٹریبیوشن کیا. آپ کے اس بیمار شہر نے ملک کی ٹوٹل ایکسپورٹس میں 55% کا ایلون کنٹریبیوشن کیا. ایک بیمار شہر جس کو جان بوجھ کر آپ نے نگلیکٹ کیا ہے، ایک بیمار شہر جس کی طرف آپ توجہ نہیں دیتے، وہ اس بیمار شہر میں اتنی لڑکھڑاہٹ کے باوجود پورے ملک کے نظام کو چلانے میں اتنا میجر کردار ادا کر رہا ہے. تو لوگوں کو ایک بات کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ اب اگر کراچی شہر کی طرف نہیں دھیان دیا گیا یا کوئی بھی آنے والا کراچی کے بارے میں کوئی سیریس اسٹیپ نہیں لی اور کراچی کو ڈیولپمنٹ میں کوئی کام نہیں کیا، تو کراچی کے لوگ اب اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ اب ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہر حالت میں کراچی ڈیولپ ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ کراچی ڈیولپ ہوگا. پورے ملک کی معیشت میں اس کا کنٹریبیوشن ہے. آج بیماری میں 65% کر رہا ہے، کل جب ٹھیک ہو جائے گا تو 80% تک کرے گا. اور اس سے بڑھ کر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان کی کاٹیج انڈسٹری میں کراچی کی کاٹیج انڈسٹری کی کنٹریبیوشن بہت بڑی ہے. دیکھیں پوری دنیا میں بات سمجھنے کے لیے بہت لمبی ڈسکشن ہے. آپ نے ایک اکنامسٹ کو کون سی باتوں پہ بٹھا دیا. دیکھیں دنیا میں اگر انسان کوئی ملک کوئی معیشت ترقی کرتی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے ایس ایم ایز پہ دھیان دیتی ہے، اسمال میڈیم انٹرپرائزز پہ دھیان دیتی ہے، اور اس سے بڑھ کر اپنی کاٹیج انڈسٹری جو ان کی لوکل پروڈیوس ہوتی ہے، جو گھر میں خواتین کام کرتی ہیں اور ملک کی اکنامی میں کنٹریبیوشن ڈالتی ہیں، اپنے گھر کی اکنامی میں آپ نے اس کو سب سے پیچھے ڈالا ہوا، اس کو سب سے نیگلیکٹ کیا. میں بات کروں گا آپ سے کاٹیج انڈسٹری کی. ہمارے صوبہ سندھ کی کاٹیج انڈسٹری اٹس ون آف دا لیڈنگ ان دا ورلڈ. آپ کی ٹوپی اور اجرک، اس کا میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، جو ہماری پہچان ہے، ہماری ساری دنیا میں اس کی مانگ ہے، اور ہم بڑی عزت کے ساتھ اپنے مہمانوں کو وہ پہناتے ہیں. اس ٹوپی اجرک کو ہم کہتے ہیں یہ کاٹیج انڈسٹری. اس کاٹیج انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ میں کوئی کام، اس کی ڈیولپمنٹ پہ اور مختلف دوسرے قسم کی کاٹیج انڈسٹریز پہ اگر کام ہو. ہمارے پشتون بھائی ہیں، ان کی کاٹیج انڈسٹری، ان کی اپنی ایک ٹریڈیشن ہے، اس کو اگر پروموٹ کیا جائے. ہمارے پنجابی بھائی ہیں، بلوچی بھائی ہیں، جتنی سرائکی بھائی ہیں، ہماری جتنی قومیتیں ہیں، سب کے پیچھے چھپی ہیں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ، کوئی ٹریڈیشن، اور وہ کاٹیج انڈسٹری کی شکل میں. ایلون پاکستان اینڈ کراچی ان سندھ $10 بلین کا صرف یہ ٹوپی اجرک کی کاٹیج انڈسٹری کی پروموشن سے کر سکتا ہے. ہم کدھر کا رونا رو رہے ہیں؟ ہماری اکنامی یوں ٹھیک ہو سکتی ہے سنسیئرلی اگر اس پہ دھیان دیا جائے. اور کیوں نہیں دھیان دیا جا رہا؟ آئندہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ لوگ اتنے جاگ ہیں کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ میں انفیسس ہوگا، اور وہ یہ مینیفیسٹو کا مین حصہ ہوگا لوگوں کا. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی، اب باتیں بہت ساری ہیں لیکن وقت کیونکہ سیگمنٹ کا ختم ہو چکا ہے، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ آگے چل کے جو ان معاملات کے اوپر گفتگو کی جائے. خاص طور پہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی تعلیم کے حوالے سے، تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان معاملات کے اوپر بات کریں. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں لیکن بار بار یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ ترجیحات میں کس کے کتنی شامل رہی ہے، اور خاص طور پہ تعلیم کے معاملات ہیں. تو اس کو انشاءاللہ آگے چل کے ضرور موضوع گفتگو بنائیں گے. عمران علی زبیری بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. عتیق بھائی آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ یہاں پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ساتھ شامل گفتگو رہے. تو ایک بریک کی طرف ہمیں جانا ہوگا، بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.